वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक हमारे मुआशरे से मुतालिक ही है। जैसे हमने पहले टॉपिक में हम एजुकेशन पे हमने डिस्कशन की, दीनी और दुनियावी तालीम पे बात की, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई कि जो तालीम है उसका बुनियादी मकसद क्या है, एक अच्छा इंसान बनना, आपका इखलाक अच्छा होना। और वहीं पे अगर हम अपने दूसरे टॉपिक को देखें, उसमें भी इस्लाम का हम ज़िक्र करेंगे। इस्लाम के कुछ जो बुनियादी असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, उनको रिलेट करेंगे आज जदीद समाज के साथ। मॉडर्निज़म जैसे हम कहते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, और हर दूसरे शख्स की आज देखें मुआशरे में तो हम सब की, हर दूसरे इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारे, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे। लेकिन जब हम इस्लाम को देखते हैं तो कितनी सादगी के साथ, आजिज़ी के साथ, तकवा को अडॉप्ट करते हुए ज़िंदगी गुजारने का हमारे लिए अहकामात जारी किए गए हैं। कुछ बुनियादी असूल, कुछ ऐसे कवानीन जो हैं वो सामने रखे गए हैं जिनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसी पे जनाब आज हम बात करेंगे कि इस्लाम और जदीद समाज जो है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। इस्लाम ने ऐसे कौन से बुनियादी असूल या कौन से ऐसे कवानीन लागू किए हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जिन पे अमल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाजम है। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उनको नज़रअंदाज किए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आज जदीद समाज की हम बात करें, अपने मॉडर्निज़म की बात करें, मॉडर्न मुआशरे की बात करें, तो उसमें वो पहलू हमसे मिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बात करते हैं मुआशरे में अदम बर्दाश्त है, मुआशरे में एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो एक हुस्न अखलाक का मुजाहरा नहीं हो रहा, अच्छे लोग हमें नहीं मिल पा रहे, अच्छे अल्फाज में याद करने वाले या बात करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, जो इस्लाम ने हमारे लिए हमें दर्स दिया, इस्लामी तालीमात हमें कहती हैं। तो वो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसा हम मिस कर रहे हैं कि आज ये मुआशरा हमें एक बिगाड़ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी पे हम बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप लोग देखते हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखते हैं किसी भी टॉपिक के लिहाज से जो है वो हम बात करें। सोशल एक्टिविस्ट हैं जी बिलाल असगर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लाम और जदीद समाज की हम बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं कि इस्लाम हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके या असूल जो है वो हमारे लिए डिफ़ाइन किए गए, बताइए। बहुत शुक्रिया मिस महविश आपका, सच टीवी का। बहुत ही एक पर्टिनेंट मौजू के ऊपर आपने मौका दिया है बात करने के लिए। और ये मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये ऐसा अहम मौजू रहा है। गुज़श्ता खुसूसन, वैसे तो जो यूरोप की तहरीक रेनेसेंस जो थी उसमें भी ये बातें ज़ेर बहस ज़रूर रहीं, लेकिन गुज़श्ता सदी में ये मौजू बहुत ज़ेर बहस रहा है, क्योंकि दुनिया जदीदियत की जानिब और ग्लोबल विलेज की जानिब तेज़ी से बढ़ी है, और उसमें मज़हब और खुसूसन दीन इस्लाम को रेलेवेंट रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू था फ़ुक़हा के लिए भी और स्कॉलर्स के लिए भी। इस पर बहुत बात हुई है। मैं हाकिम बदहन में तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन आपने जो पहला इब्तिदाइया के तौर पे बात कही कि जी इस्लाम बुनियादी उसूल क्या वज़ा करता है, जो मैं कशीद कर पाया हूँ वो ये है कि कुरान के अवाखिर में भी और खुतबा हुज्जतुल विदा को भी रसूलुल्लाह के देखें तो उन्होंने जैसे एग्जैक्ट वर्डिंग इस तरह से है, वर्सेस इस तरह से हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज खुदा ने तुम्हारे लिए अपनी नेमत की तकमील कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। और ये इस तरीके से था कि एक डॉक्ट्राइन होता है, कोई थॉट डॉक्ट्राइन, वो अपनी तकमील को पहुंच गया। अच्छा, जब ये बात हम करते हैं तो यकीनी तौर पे ये सवालात उठकर सामने आते हैं कि फिर 1400 साल गुजर जाने के बाद उस डॉक्ट्राइन के तकमील के 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद आज भी दीन का इंसानी ज़िंदगियों में रेलेवेंस के ऊपर सवालात क्यों उठाए जाते हैं? क्यों? बिल्कुल। तो इसकी क्यों का जवाब एग्जैक्टली और उसका ये है कि देखिए एक्शन जो है वो हर इंडिविजुअल और फिर इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होते हुए सोसाइटी, यानी इंसान का बुनियादी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसने किसी डॉक्ट्राइन को कितनी हद तक अडॉप्ट करना है और कितना उसने उसको डाइजेस्ट करके अपने अमल में उसे, ज़वाहिर में उसे रिफ्लेक्ट करना है अपने मामलात में। ठीक है। उसमें चूंकि डाइवर्सिटीज़ आती रही हैं
اور پھر اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ آسمانی تعلیمات جہاں قرآن پہ ختم ہوئیں اور یہ ڈاکٹرائن پورا اسلام کے اصولوں کا ایک مجتمع ہو کر اگر تکمیل ہو بھی گیا تھا، تو پھر بولا حبیب بھی تو چراغ مصطفی سے ستیزہ کار رہی ہے اور اس پہ کاری ضربیں لگاتی رہی ہے اور سوالات اٹھاتی رہی ہے اور رکھنے کھڑے کرتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں کنفیوژنز بلڈ ہوئی۔ لیکن قطعی طور پہ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اسلام کے نہ ماننے والوں ہی کا کارنامہ ہے۔ اس برائی میں بہت حد تک اسلام کے ماننے والوں کا اپنا بھی کردار ہے کہ انہوں نے اس کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہ اپنی زندگیوں میں لا سکے نہ معاشرے میں لا سکے۔ تو یہ تو ایک ابتدائیہ ہے کہ اسلام ایک جامع اصول مرتب کر کے دے کر جا چکا ہے، اب اس کی جو ہے وہ انڈاکٹرینیشن ہوئی اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ یقیناً اسلام کو دیکھیں تو وہ تمام تر اصول زندگی گزارنے کے، آپ نے لمحہ بلمحہ کس طرح سے رہنا ہے، کیسے ایکٹ کرنا ہے، اسلام قرآن ہمیں بتا چکا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جدید سماج کے ساتھ، اپنے آج کے اس ماڈرن معاشرے کے ساتھ۔ تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، وضاحت کریں کہ اسلام نے جہاں اتنے سنہری اصول واضح کرتی ہے زندگی گزارنے کے، رشتوں کے، اوور آل تمام تر ایک جو انسان کو انسانیت کے بنا پہ ایک اچھا انسان بننے کے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے، اس کے تلفظ، الفاظ، اس کا لہجہ، تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے کلیئر کر دیا۔ وہیں پہ آپ اس کو آج جدید سماج میں، اس ماڈرن معاشرے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی تلخیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اسلام نے جدید ذہن کے جو شبہات ہیں، جدید ذہن میں جو شبہات پیدا کیے ہیں، اسلام ان کی تشفی اور تکمیل کے ساتھ ان کا جواب بھی دیتا ہے اور ان کا حل بھی بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اسلام کے اصولوں میں نہیں بلکہ ہماری سمجھ میں ہے۔ آپ ایک بات بنیادی طور پہ دیکھ لیجئے، میں ایک اس روٹ کو پکڑ کر آپ کے بات کر رہا ہوں اور یہ جامع بات نہیں ہے، ایک پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں اسلام کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگیوں میں ہمارے معیشت ہو، ہمارا لباس ہو، ہمارے رشتے ہوں، ہماری تعلیم ہو یا ہماری معاشرت، کمپلیٹ معاشرت، اس میں جو کنفیوژنز ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیا یہاں اسلام ریلیونٹ ہے بھی یا نہیں۔ ایک لیمن جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو سیاست کی بات کر رہے تھے تم، وہاں بیچ میں مذہب کہاں سے لے آئے؟ کاروبار کی بات کر رہے تھے تم، بیچ میں مذہب کہاں سے لے آئے؟ ہم تو رشتے کی بات کر رہے تھے، یہاں دین کا کیا تعلق؟ تم دین کی بات لے آئے بیچ میں۔ یہ ایک پوری کی پوری، میں نے جیسے انڈاکٹرینیشن کہا، پورا کا پورا ایک طریقے سے اس کو انکلکیٹ کیا گیا جدید ذہن نے۔ لیکن یہ تو رہا وہ بدنیتی کی بنیاد پہ راسخ کیا گیا سوچ یا ایک فکر، لیکن اگر سنجیدہ بات کی جائے اور بدنیتی سے بالاتر ہو کر انٹیلیکچوئل سطح پہ بات کی جائے تو جدیدیت نے جس بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ یہ اسلام کی جو ڈاکٹرائن ہے اس پہ کاری ضرب لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک فرد کی آزادی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ آپ اور میں، یعنی یہ معاشرہ، اگر اسلام کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے والے ہیں تو ہماری جو بنیادی آزادی ہے وہ قطع ہو جائے گی۔ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، ضرور، ایک بچے کو ماں پیار کرتی ہے، یا بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کرتا ہے، یا کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی عزیز، کوئی دوست بچوں سے جب پیار کرتا ہے۔ آپ نے سبھی ناظرین نے یہ فیکٹر بڑا کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چھوٹا انفنٹ بچہ ہے، آپ نے اس کو اٹھایا ہے جو تھوڑا سا کرالنگ کی سٹیج سے اوپر آ گیا، تھوڑا تھوڑا وہ ہکلاہٹ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آپ نے جب اس کے ساتھ پیار کیا، اسے سینے سے لگایا، اسے اٹھایا، اسے آپ دیکھیں گے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ آپ کو دھکا دے گا، وہ آپ سے دور جائے گا، مطلب کہے گا اٹس انف ناؤ۔ آپ نے یقیناً یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کچھ دیر اٹھا کے رکھیں گے، اب کچھ دیر بعد وہ کہے گا باپ نے اٹھایا تو بولا ماں کے پاس جائے گا، ماں نے اٹھایا تو بابا کے پاس جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی فکر ہے انسان کے اندر داخل کی گئی رب کی طرف سے، وہ ہے اس کی آزادی۔ انسان اپنی آزادی سے بہت پیار کرتا ہے،
بالکل ہے. اور اسے لبرٹی چاہیے. وہ حدود اور قیود سے باہر نکل کر اپنا آپ آزمانا چاہتا ہے. بالکل. اور اس بنیاد کے اوپر پورا کا پورا مغرب کا فلسفی کھڑی ہے کہ اسلام بنیادی آزادی، آپ کی جو ریڈیکل انڈیپینڈنس ہے اس کو قطع کرتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. خدا نے قرآن میں کہا ہے، میں آپ کی اس کی بڑی ریلیونس بنا رہا ہوں. یہ ایک انفنٹ کی جو بات میں نے کہی، یہ انفنٹ کی بات پورا معاشرہ ہے. انفنٹ ہی کل جوان ہو کر بچہ ہو بچی ہو وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور انسانوں سے معاشرہ بن گیا. بالکل. اب ہوتا کیا ہے کہ قرآن میں خدا نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ میری جتنی تقویمات ہیں، میری جتنی تخلیقات کے ڈیزائنز تھے، انجینئرنگ تھی. ہر تخلیق کی ایک انجینئرنگ ہے نا. مچھلی الگ طریقے سے ہے، جانور الگ ہے، نباتات الگ ہیں، جمادات الگ ہیں، انسان الگ ہیں. جتنی تقویمات ہیں، جتنی کمپوزیشنز ہیں رب کی، رب قرآن میں کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میری جتنی انجینئرنگ میتھڈالوجیز، میری جتنی کیمیا اور طبیعت کی میتھڈالوجیز تھیں، ان میں سے سب سے بہترین میتھڈالوجی جو تھی اس ساخت میں نے انسان کو پیدا کیا. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، جب رب یہ کہتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو فطرت انفنٹ ایج سے، انفنٹ کا میں نے اظہار کیا، اگر وہ اس عمر سے آزادی چاہتا ہے، آزادی چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزادی اور یہ لبرٹی انفینسی میں جو موجود ہے، یہ اسی انجینئرنگ کا حصہ ہے. وہ کمپوننٹ اس کے اندر اسی عمر سے ڈال دیا گیا. بالکل بالکل. اسی کو آگے لے کر آئے. پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام انسان کی بنیادی آزادیوں کو قطع کرتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس اصول کے تحت جو میں نے ابھی سائنٹیفکلی آپ کے سامنے پروف کیا. اس کے بعد جو انسان گرو کرتا ہے، بنیادی طور پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دنیا ایکسپلور کروں. خلیل جبران نے زبردست بات کہی تھی کہ تمہارے بچے تمہارا مستقبل ہیں اور تم ماضی ہو. مستقبل کبھی ماضی کی طرف ٹریول نہیں کرتا، ماضی مستقبل کی طرف ٹریول کرتا ہے. اس لیے تم اپنی اولادوں کو کبھی اپنے نقش قدم پہ چلانے کی غیر فطری کوشش نہ کرو، بلکہ خود کو یہ تیار کرو، موڈیفائی کرو کہ آپ مستقبل کی طرف. کیوں؟ کیونکہ فطرت مستقبل کی طرف ٹریول کرتی ہے، ماضی کی طرف نہیں. اچھا، تو میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کی بنیادی فطرت میں آزادی ہے. میں نے کہا کہ انسان کی تخلیق خدا نے جو کی ہے وہ اس میں یہ کمپوننٹ، یہ جز، یہ چپ رکھ دی گئی ہے. اس لیے یہ آزادی دراصل کمپلیمنٹ اسلام ہی نے، یعنی رب ہی نے کی ہے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، وہ ہم پہلے بھی اس پہ میرے خیال سے شاید کبھی بات کسی جگہ کر چکے ہیں کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر کہا وسیروا فی الارض. پھر کہا کہ دنیا میں بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو مسخر کرو، یہ تمہارے لیے. فی الارض جمیعا، مجھے وہ سورہ بقرہ کی آیت بھول گئی کہ پوری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں گھومو، ایکسپلور کرو، سمندر کی تہوں کو ایکسپلور کرو، زمین کی سوائل کو ایکسپلور کرو. پھر جناب اقبال نے کیا کہا اس کو، جو اسلام کے نمائندہ شاعر مانے جاتے ہیں. میں وہ اس کانفلکٹ کے اوپر آ رہا ہوں جو جدید ذہن اور اسلام کے بیچ ہے. پھر اقبال نے اس میں کیا کہا؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. پھر وہ دوسری جگہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ. اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مشہور ہے شعر ان کا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نہیں، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. میرے ذہن سے اتر گیا کہ وہ جوان ہمیں بڑے پسند ہیں جو ستاروں پہ کمندیں ڈالیں. مراد کیا ہے؟ گوئنگ ٹو مارس. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. گوئنگ ٹو مارس، گوئنگ ٹو مون، ایکسپلورنگ دیم. بالکل. اب یہ ایک پورا تھیسس تھا، آزادی کا تھیسس، اور اس کا اسلام سے انطباق. اسلام کے مد مقابل اس وقت سیکولر ذہن
جو میں لبرل نہیں کہوں گا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن ایک سیکولر ذہن اسلام کے مد مقابل اس وقت جو سب سے بڑی چیز لا کر کھڑی کر رہا ہے وہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام تمہاری بنیادی آزادی قطع کر رہا ہے، جبکہ میں نے ابھی ہم نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ایسا بنیادی طور پہ نہیں ہے، کوئی جذباتی بات نہ کیجیے گا، نہ بھی کریں تب بھی، بنیادی اصولوں کے تحت ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اسلام انکریج کرتا ہے انڈیویجول لبرٹی کو، انڈیویجول آزادی کو، ایکسپلوریشن کو، اور باقی پیچھے والوں کو ماضی کہتا ہے، آگے والوں کو مستقبل کہتا ہے، اور اس کی طرف ہم ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، تو لہٰذا یہ اصول جو اسلام اور جدید ذہن کے بیچ یہ شبہ جو قائم کیا گیا کہ وہ بنیادی انسانی آزادیوں کو قطع کرتا ہے، اس سے تو اس کی تو اصولاً نفی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور کروں گا پھر آگے چلیں گے، وہ یہ کہ بلال صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے جدید سماج کو دیکھتے ہیں تو کافی سارے سوالوں کے یقیناً ہمیں اگر جواب چاہیے تو دین اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ضروری ہے، قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو تمام سوال جو ہیں وہ ان کے جواب آپ کو ملیں گے۔ مزید بھی ان ڈیٹیل اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں اسلام اور جدید سماج، اس پہ ڈسکشن کریں۔ یقیناً ایک لمحہ فکرہ بھی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، زندگی کے تمام تر اصول، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر ایک پہلو کا جواب وہاں پہ موجود ہے، لیکن پھر بھی آج ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو تبھی اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات ہم نے پڑھی تو ہیں، ہمارے پاس موجود بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی یا اڈاپٹ کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تبھی آج جب ہم جدید معاشرے کو یا جدید سماج کو دیکھتے ہیں اور اس کی کچھ تلخیوں کو دیکھتے ہیں تو انسانی عقل جو ہے وہ حیران اور پریشان بھی ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اسی پہ ہم بات کریں، بلال صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ بلال صاحب، ہم بات کر رہے تھے ماڈرنزم کی اور اس ماڈرن معاشرے کی، سوسائٹی کے جو اہم اور بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے، کون سے ایسے پہلو ہیں جن پہ بات کرنا، ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک آپ نے بات کی آزادی کی، مزید کون سے ایسے پہلو اس جدید معاشرے کے؟ بالکل، ہم نے پہلے حصے میں تو ہم نے صرف یہ بات کی کہ اصول کے مطابق، کسی شارح کے مطابق، کسی مفسر کے مطابق نہیں، بلکہ اصول کے مطابق اسلام انسان کی بنیادی آزادیوں پہ قطع نہیں کرتا۔ اب آ جائیے حقیقت کی طرف، وہ بڑی مثبت پہلو تھا، یہ تھوڑا سا پریشان کن۔ ٹھیک ہے، دراصل ہوا کیا کہ اسلام کی تشریحات دراصل کیا تھی اور اسلام کی تشریحات شارحین نے کیا پیش کی، ٹھیک ہے، ان میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ اور اس فرق کے بیچ، یعنی حقیقت میں اگر اسلام، ایک مثال کے طور پہ لے لیجئے کہ عرب میں ایک خاص طرح کا لباس پہنا جاتا ہے، اور اسلام اور قرآن کا نزول جو ہے، رسول اللہ کی بعثت جو ہے وہ عرب میں ہوئی۔ اگر یہ کہا گیا، بیشتر مرتبہ کہا گیا اور کہا جاتا رہا، وہ ایک خاص طرز کا لباس جو ہے اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا، جبکہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں وہ لباس نہیں ہے۔ یعنی بنیادی تصورات کو اس قدر جو ہے وہ کم عقلی کے ساتھ خلط مبحث اس بحثوں کو بنا دیا گیا کہ آپ نے ظواہر کو، لباس کو، داڑھی بہت سنت ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو، صرف اس کو، امامے کو، امامے کے رنگ کو، اور ان ظواہر کو، ان چیزوں کو آپ نے کل اسلام بیان کر دیا۔ اور اب کیا ہوا کہ دنیا بھر کے لیے، جدید دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، اور اس گلوبل ولیج کے لیے اسلام کو آپ نے ایک ارریلیونٹ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ یعنی صرف پہناوے تک، ایک پہناوے تک، ظواہر تک، اٹائر تک لے ہے۔ اب ہوا یہ کہ دنیا کے کسی دوسرے کونوں میں لوگ اگر فرق طریقے سے سوچتے ہیں، ان کا رہن سہن، بود و باش فرق ہے، تو آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ نہیں، بس چونکہ یہ صرف اسپیسیفک ان کے اس مزاج کے، اس لباس کے، اس طرز کے لوگوں کے لیے، اس لیے ہمارے لیے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوا۔ یہ بڑا غلط ہوا۔ یہ تو ہے صرف ظواہر کی بات۔ ٹھیک ہے، تشریحات کی بات کیجئے، عبادات، اپنا معاملات، آپ کے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، دونوں معاملات میں شریعت کے یا اسلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، ان کو شارحین نے نیک نیتی سے ہی صحیح،
میں اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان شارحین نے اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا کہ ایک جدید ذہن کا وہ انسان جو ترقی چاہتا ہے، ایک جدید ذہن کا وہ انسان جو اس دنیا کے ساتھ مد مقابل ٹکر میں چلنا چاہتا ہے، اس کو یہ بتا دیا کہ اگر تم نے مذہب کو لے کر چلنا ہے تو تم جدید زندگی اور سائنس اور ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر تم جدید سائنس، ترقی اور زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اسلام کو تمہیں ابنڈن کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جبکہ اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ ترقی نہ کرو۔ اب میں ویسٹ کو دیکھیں تو وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے انہی اصولوں پہ عمل پیرا ہو گئے۔ کمال بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہی بات آپ نے جو کہا یہی میرا بنائے استدلال ہوگا کیا کہ دراصل اسلام اصولوں کا ڈاکٹرائن تھا، فروعات کا نہیں۔ اصول تھے کہ حیا کیجئے، یہ قطعی طور پہ نہیں تھا کہ آپ سلک کا فیبرک پہنیے گا یا آپ جو ہے وہ فلاں فیبرک پہنیے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اسلام کا، لیکن اس یہاں لے آیا گیا، یہ ہم نے رکھ دیا ہمارے شارحین نے۔ اسلام کہتا تھا آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، بالکل، پینٹ پہنیے کہ جینز پہنیے، آپ وہ گرز کہتے ہیں اسے وہ پہنیے یا آپ ڈانگری پہنیے، آپ جو مرضی پہنیے، یا آپ اوپر تھیلا ڈال دیجئے، جو مرضی کیجئے، آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے۔ اصول یہ تھا، جبکہ ہم فروعات میں پھنس گئے۔ پھر اقبال کی بات یاد آ گئی کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ تو وہ الفاظ کے گورکھ دندے میں ہوا یہ کہ یہ پھر اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ آپسی معاملات، دیانت داری، جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ صادق اور امین تھے، دیانت داری اور امانت داری پہ رکھیے گا، اصول یہ تھا۔ بالکل، جبکہ اس میں نیچے اتنی فروعات ڈال دی گئیں، حتیٰ کہ غیر مسلم تو دور کی بات، یہ بتا دیا گیا کہ غیر مسلم اگر پکی سڑک بناتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اگر اچھا میٹیریل لگا کے، اور مسلمان اگر برا میٹیریل لگا کے بھی، بے ایمانی کر کے بھی، کرپشن کر کے بھی بری سڑک بناتا ہے تو چونکہ وہ کلمہ گو ہے اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بتا دیا گیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ جنت میں ہوگا کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، اور غیر مسلم اگر بالکل ساری زندگی ایک دھیلے کی اس نے کرپشن نہیں کی اور پاک صاف رہا ہے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا چونکہ وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ اس دنیا میں کلمہ گو ہونے کی اہمیت سے انکار کبھی نہیں کر سکتا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن مدعا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کی ایک فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ یہ دنیا ایک فطرت کے نظام کے تحت چل رہی ہے، اور یہ فطرت کے نظام کے تحت مولا علی سے ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، میں کبھی پڑھا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی تصدیق کیا ہے، لیکن ہم نے بہت سنا ہے یہ قول کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے، اپنا کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام معاشرے میں نہیں چل سکتا۔ اس کا مفہوم بہرحال درست ہے۔ کیا وہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا تھا کہ آپ سے پوچھ، مجھ سے پوچھ، جب معاملات دنیا کی ہوگی، حقوق العباد کی ہوگی تو سب برابر ہیں، سب، میں عیسائی، یہودی، بدھسٹ، سب برابر ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ کوئی مذہب، there is no religion، انسانیت کا، yes there is no religion۔ اگر میں رسول اللہ کی زندگی میں مولا علی کے ایسے کئی مقدمات موجود ہیں، صحابہ کرام کے کئی ایسے مقدمات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے ایک طرف مسلمان دوسری طرف غیر مسلم تھے، لیکن اصول میں ان کی قاضی کی حیثیت سے ان کی بات درست تھی تو ان کے حق میں فیصلے دیے۔ بالکل، اس لیے وہاں پہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے بات کہی تھی اور جو میں نے بات کہی تھی کہ بھائی صاحب اسلام اس لیے ریلیونٹ ہو گیا کہ جب آپ نے اگلی نسل کو جو لاجیکل نظر ہے اس کو دیکھا، اور ہم آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ یورپ ہے، یہ مغرب ہے، اس مغرب میں اصول ہے، افراد کے حقوق تلف نہیں ہوتے، ایمانداری ہے، یہاں پہ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں پہ ایک فرد دوسرے فرد کو ہرٹ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو ریاست اسے روکتی ہے، اور اس طرح کے وہ اصول، تو یہ اصول تو کہیں قرآن میں موجود ہیں، اور یہ اصول جبکہ ہمارے معاشرے میں جو قرآن کی تشریح کی جاتی ہے اس میں ان اصولوں کا ذکر تک نہیں ہوتا، اس میں ظواہر کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے میں جب جدید نسل یہ بات دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یا تو
there is something squarely wrong. ٹھیک ہے There is something squarely wrong. یہ ایک نوجوان, یہ اب اس نسل کی چونکہ سوچ ہے. جدید ہم Yes. سماج کی بات Yes. کرتے ہیں یہ نئی سوچ کی یس بات ہے. یہ نئی سوچ کا سوال ہے. ان کے ہر ایک کا آپ دستک دیں تو اس سے یہ سوال نکل کر آتا ہے کہ there is something squarely wrong. Either Islam is not faulty, یا تو اسلام میں کوئی نقص خدا نخواستہ, یا اسلام کے بیان کرنے والوں میں کوئی نقص خدا نخواستہ. میں آج اس فورم سے ایسے سوال والے جدید نسل کو, نئی نسل کو, جدید فکر کے سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قطعی طور پہ اسلام کے نقائص نہیں ہیں. یہ میرے جیسے اسلام کی بیان کرنے والوں کی کمکلی, ناسمجھی, عاقبت نااندیشی, دانستہ اور غیر دانستہ ہماری انسانی کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے جدید ذہن کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں کر پائے. کر سکے, اور پھر اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اظہار رائے کی بھی آزادی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ بات کرتی ہیں تو فوراً سے وہ جیسے دکھ جاگنے والی بات ہے. اسلام کو آن کرنے والے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تشریحات میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے آزادی اظہار کی بات کی, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابراہیم کے دور میں, اور بھی انبیاء کا واقعات, لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا کلمات بیان کیے گئے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ بہتان لگائے گئے, اہل بیت پر بہتان لگائے گئے, اور طرح طرح کی گفتگویں کی گئیں, الزامات, ان سے جنگیں کی گئیں, انہیں زخمی کیا گیا, ان کے لہو مبارک کو گرایا گیا. اس کے باوجود the level اور elasticity of tolerance اتنی زیادہ تھی اس وقت کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی زبانیں بند کر دو, ان کے سوال اٹھانے کی جرت ختم کر دو, جو سوال اٹھائے اس کا گلا کاٹ دو. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم اور آزر کے بیچ کی گفتگو قرآن میں بیان ہوئی, قصص القرآن میں موجود ہے, اور اس میں مزید بھی بعد میں شارحین نے, مفسرین نے اس پہ روشنی ڈالی. اپنے انداز وہ جو گفتگو تھی کہ بت توڑ دیے, آزر نے کہا کس نے توڑے, لوگوں نے کہا ابراہیم نے, پیش کیے گئے, اور ابراہیم نے کہا کہ نہیں یہ چھوٹا ٹوٹا ہے, بڑا خدا تو زندہ ہے نا, اس سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا. جو یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے توڑا یا اس کو کس نے توڑا, وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. سوال اٹھایا. کیا سوال اٹھایا. بالکل طرز کہن پہ اقبال کا وہ مجھے شعر خیر ذہن میں نہیں آ رہا, ابھی آئے گا تو سنا دوں گا آپ کو. دراصل روایات کہن پہ, میں ایک بیان, یہ ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ, روایات کہن پہ اور ان حوالوں پہ جو غلط و لام ہو چکے ہیں ان پہ سوال اٹھانا, آپ نے جیسے کہا آزادی اظہار نہیں ہے, ان پہ سوال اٹھانا جس کو آج کی تاریخ میں اسلام کے برخلاف سمجھا جاتا ہے, دراصل اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام کی بنیاد ہی اس پہ تھی. بالکل. آباء و اجداد کے دین پہ مت چلو, اصول پہ چلو, آؤ بات کرو, تحقیق کرو, دلیل پہ چلو, لاجک پہ چلو. لاجک پہ چلو. اسلام آپ کو جو رائٹ دے رہا ہے آپ اس کو یوز کریں, یوٹیلائز کریں. تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس چیز سے بھی ناآشنا ہے, انہیں نہیں اتنا وہی بات کہ انہیں آگاہ نہیں کیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا کہ اسلام آپ کو یہ رائٹس دے رہا ہے. آپ کی زندگی کے بنیادی جو اصول ہیں, جو رائٹس ہیں, بولنے کے, زندگی گزارنے کے, آپ کو ہر طرح سے زندگی گزارنے کی ایک آزادی کے آپ کو جو ہے وہ رائٹس اسلام نے دیے ہیں. تو کیا ہمیں وہ ہمارے رائٹس کا مکمل پتہ نہ ہونا بھی ایک یہ ماڈرن جدید سماج میں یہ ایک ایشو ہے؟ یس, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ انسانوں کی اپنی کوتاہی بھی ہے, جدید دور کے مسلمانوں کی, جدید نسل کی اپنی کوتاہی بھی ہے, لیکن زیادہ غلطی بہرحال شارحین کی ہے. وہ ہوا یہ کہ جب یہ میں نے کہا نا ابھی جو پروپیگنڈا میں نے کہا, حقیقت اور پروپیگنڈے میں, حقیقت اور خرافات میں جو فرق تھا وہ اس نے کچھ تو اس کو ملائن کیا, لیکن کچھ غلطی انسانوں کی بھی ہے, خود کی ہے, ہماری اپنی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن موجود ہے, اور یہ بڑی نعمت ہے رب کی کہ آج بھی قرآن تحریف شدہ نہیں ہے.
دیگر ادیان کی طرح قرآن اسلام کی جو بنیاد قرآن ہے وہ تحریف شدہ نہیں ہے، الحمدللہ مکمل طور پہ انٹیکٹ موجود ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی تحفظ کی ذمہ داری لیتے ہیں. بے شک ہمیں انسانوں کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو ایکسپلور کریں. اگر ہم دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، بزنس میں کامیاب ہونا ہو نا، تو دنیا جہان کے جو بزنس مین ہیں ان کی لائف کی ہسٹری کتنی فائل جو ہے نا وہ چھان ماریں گے. ایگزیکٹلی. لیکن اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن کو کیوں نہیں پڑھ رہے اور سمجھ رہے؟ واہ، میں یہ ڈیئر کروں گا کہنا، اگرچہ یہ موضوعات بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ ڈیئر کروں گا یہ کہنا کہ قرآن محض ایک لفظ کے پیچھے 10 نیکیوں کے لیے نہیں ہے. قرآن محض میرے والد کو بخشوانے کے لیے محلے کے اور مدرسے کے بچے بلا کے پڑھوانے کے لیے نہیں ہے. قرآن محض گھر کے شیلف کے اوپر رکھ کر برکت کے لیے نہیں ہے. قرآن محض ایک مرتے ہوئے کے لیے سرحانہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن محض جو ہے وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. خدا قرآن ایک لاگ بک ہے، قرآن ایک گائیڈ بک ہے. جیسے ایک پروڈکٹ ایک کمپنی بناتی ہے اور پروڈکٹ کے ساتھ ایک مینول بک دیتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا، ہم رب کی ہم ایک اس کا نقطہ پڑھتے ہیں، کوئی بٹن غلط نہ ہو جائے، کوئی سوئچ ہم غلط نہ انسٹال کر دیں اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارے رب نے ہمیں جب تخلیق کیا تو ہمارے لیے بیشتر آسمانی کتابیں آئیں اور پھر بالآخر قرآن آیا اور کہا کہ یہ تکمیل ہے. بے شک. اب لازم بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید بھی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے اگزامپل دی کہ ہم مارکیٹ سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک بک ملتی ہے، ہم صحیح تسلی سے پڑھتے ہیں. تو زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ایک بک ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے. مزید بھی اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے یقیناً انتہائی اہم بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اسلام اور جدید سماج. بریک پہ جانے سے پہلے بلال صاحب بڑے ایک اچھی بات آپ نے کی، اس سے آسان اگزامپل ناظرین کے لیے ہو نہیں سکتی تھی کہ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بک ملی ہوتی ہے، ہم ہر ایک چیز اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کا یوٹیلائز اس چیز کا جو ہم نے پرچیز کی ہے کیسا ہونا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو بک ہمیں ملی ہے، جو گائیڈ لائن، جو ایک گائیڈ ہمیں ملی ہے کتاب، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، سمجھ نہیں رہے. یہ واقعی ایک لمحہ فکر، ایک بہت بڑا سوال ہے جو یقیناً اس وقت مجھے، آپ کو، ہم سب کو خود سے کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور اس کی محاسن اور برکات پہ بات کرتا ہوں میں خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے خود کو اور پھر اپنے ذریعے سے سب. ایسے یہ جب میں بتا رہا ہوں تو دراصل اپنی بھی تذکیر ہو رہی ہے. یقیناً اگر قرآن کو آپ اس تناظر میں آج کی تاریخ سے پڑھنا شروع کر دیں تو مجھے اجازت دیجیے، ڈاکٹر عبدالستار صاحب کی ایک بک میں نے پڑھی، انہوں نے PhD کا تھیسس لکھا اور اس میں شاید ایک چیپٹر تھا یا ٹاپک تھا، وہ یہ کہ ایک کانسیپٹ، ایک بڑی زبردست بات ہے، میرے خیال سے یہ بڑی ایک نیا زاویہ ہوگا لوگوں کے لیے. اس میں ایک چیپٹر میری نظر سے گزرا تھا کہ دا کانسیپٹ آف اولی الامر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو ان میں سے تمہارے لیے اولی الامر بنا دیے گئے. اچھا، اس کی ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں ان تشریحات سے بے خبر ہوں کہ جو شارحین نے کیے، بہت وسیع ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، بہت ڈائیورسیفائڈ ٹاپک ہے. لیکن اس رائٹ اپ میں جو تاثر دیا گیا وہ یہ کہ ماڈرن مینجمنٹ جو ہے، اگر ایک ادارہ کھڑا ہے اسلام کے عین اصولوں کے مطابق، کوئی اس ادارے میں دوسرے فرد کی ایکسپلائٹیشن نہیں کر رہا تو وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. ایسے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے، اگر ایک آئیڈیل میں بات کر رہا ہوں، ایک آئیڈیل ریاست ہے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق ریاست کے قوانین ہیں، اسی ریاست میں ایک ادارہ ہے جس ادارے کے اصول تمام اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں. ایسے میں مینیجر جو ہے، ایک ماڈرن ٹرمینالوجی ہے مینیجر، کیا مینیجر بھی اس اولی الامر کے تصور میں نہیں آئے گا؟ آئے گا، بالکل آئے گا. میں نے پرووائڈڈ دیٹ، میں نے کہا کہ یہ شرائط اگر پوری ہیں تو. اسی طریقے سے
اسلام کو یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ ایک ماڈرن دور کی ماڈرن کمپنی اور اس میں اسلام نے ایک مینجمنٹ کا پورا کانسیپٹ دے دیا. اب جو مینیجر کو آپ مینیجر سمجھتے ہیں تو اس کو پیٹھ پیچھے گالیاں بھی دیں گے, برا بھی کہیں گے یار ایسے سر پہ چڑھ جاتا ہے, ایسے کام کرواتا ہے. لیکن اگر آپ کی ڈرائیونگ فورس ریلیجن ہوگا اور آپ اس کو اسی اولی الامر کے تصور میں لے رہے ہوں گے تو سوچئے کہ ادارے کا ماحول کتنا شاندار ہوگا, سوچئے کہ ہائرارکی کتنی مضبوط ہوگی, سوچئے کہ جب ایک ورکر اپنے سینئر کو اولی الامر سمجھ کر ریلیجیس اوبلیگیشن سمجھ کے کام کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جائے گی, اس ادارے کا پروفٹ کتنا بڑھ جائے گا. وہ ادارے اگر اسی طرح کے کئی ادارے ہیں جس ریاست میں اس ریاست کی اکانومی میں کتنی ہلچل ہو جائے گی. تو دراصل یہ ایک بات تھی, یہ ایک بات تھی. اگر اسی طریقے سے قرآن کے اصولوں کو مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اوپر عملی طور پہ نافذ کریا جائے تو سوچے پھر آپ کی جو کامیابی وہ کہاں تک ہو. ایگزیکٹلی. اس زاویے سے مجھے بھی اور ہم سب کو قرآن کو باقاعدہ پریکٹیکل تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی میری عام زندگی ایک الگ چیپٹر ہے اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس طریقے سے نہیں ہوگا, بلکہ ایسے کہ لیٹ می ایکسپلور, مجھے یہ ایکسپلور کرنے دیجئے, خود کو آپ ٹیچ کیجئے کہ آئیے میں ایکسپلور کرتا ہوں کہ میری یہ جو روزمرہ زندگی صبح اٹھنے سے رات سونے تک اور پھر یقیناً نیند کے بھی کچھ اصول و مبادی ہیں, میری یہ جو روزمرہ کی 24 گھنٹے کی اور 365 دنوں کی زندگی ہے, اس کے حوالے سے یہ لاگ بک کیا کہتی ہے, کیا کہتے ہیں. بالکل, ذرا مجھے لیٹس گو اینڈ ریڈ دس. بالکل, یس, اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ یقین کیجئے قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, یہ اقبال کا شعر تھا. میں نے جتنا حد تک ایسے سمندر میں ایک قطرے برابر جتنا میں قرآن کے قریب کیا ہوں, قرآن نے مجھے اپنے ساتھ کھینچا ہے. بے شک, قرآن میں ایک میگنیٹ ہے اور وہ کھینچتا ہے, وہ اپنے ساتھ آپ کو ایک محبت کے رشتے میں جوڑ لیتا ہے, بشرطے کہ آپ اس کو عملی زندگی کے اعتبار سے پڑھیں. بالکل, صرف ثواب کے لیے نہیں, صرف ثواب کے لیے. ایک لفظ منہ سے نکلے گا 10 نیکیاں ملیں گی. اور ہم رمضان آتے ہی ہم ایک ہی بس ریس دوڑ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن ختم کرنا, کتنے ختم کرنے, تم نے کتنے قرآن پڑھے, تم نے کتنے قرآن پڑھے. قرآن کو تو قرآن کے دشمن ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا سمجھا یہ کوئی نہیں پوچھے گا ایگزیکٹلی کہ اس کے کتنے پارے یا کتنی آیات تم نے سمجھ کے اور عملاً اپنی زندگی پہ اڈاپٹ کر کے تم نے کتنی پڑھی. یہ سوال آج کوئی بھی نہیں کرتا. کتنے قرآن پڑھے یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. ایسے کون سے امور ہیں جو اسلام کے اور جدید سماج کے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں, اور کتنے ہیں جن کے اختلافات؟ یہ حاکم بدہن, لیکن میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کہیں بھی جدید دنیا سے تصادم میں نہیں ہے. اسلام کہیں بھی جدید ذہن کی آزادی سے تصادم میں نہیں ہے, اظہار رائے کی آزادی سے. اسلام کہیں بھی کاروباری آزادی سے تصادم میں نہیں ہے. یہ تمام تر جو فلسفہ ہے یہ سب غلط ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کسی حضرت کا, کسی شیخ کا اپنی فلسفی تو ہو سکتی ہے, لیکن اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام پرامن بقائے باہمی کر کے امور خارجہ میں مسلمان اور غیر مسلم ریاستوں سے امن کے ساتھ رہنے میں کہیں بھی متصادم نہیں ہے. اسلام کہیں بھی عورتوں کے اور مردوں کے حقوق کے بیچ کہیں بھی کسی ایک سائڈ پہ نہیں کھڑا. بالکل, اسلام اعتدال میں کھڑا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی تنازعات, جتنی بھی معیشت ہو یا سماج ہو یا صنف ہو, جنڈر ہو, یا ممالک ہوں یا اقوام ہوں یا زبانیں ہوں, ان تمام تقسیمات کے نتیجے میں دنیا جتنے بھی تنازعات کا شکار ہے, یا وسائل ہوں, جتنے بھی تنازعات کا دنیا شکار ہے, اسلام ان میں کسی کی بھی پارٹی نہیں ہے. اسلام ان سب کو اپنی آغوش میں لیتا ہے. اس لیے آپ نے جو سوال کیا, اس لیے میں پورے یقین سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمارا معاشرہ, کوئی ایک ملک, کوئی ایک قوم یا پوری دنیا اسلام کے بجائے میں لفظ استعمال کروں گا قرآن کو اگر چارٹر کے طور پر لیتی ہے, اس بات سے قطع نظر
کہ قرآن پہ مسلمانوں کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. قرآن پوری انسانیت کے لیے انسانیت اگر اس کو چارٹر کے طور ایگزیکٹلی اسلام اگر یہ دنیا قرآن کو چارٹر کے طور پر لینا چاہتی ہے تو دنیا ایک پرامن بقائے بامی، ایک ترقی یافتہ اور پرامن اور خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ سکتی ہے. یقیناً. پاکستان کی بات کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اسلام میں جو بڑا پاکستان، اور اس میں آج ہم اس جدید سماج پہ بات کریں، اسلام پہ بات کریں. یقیناً یہ سوال خود سے ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام پہ بنا، قرآن آپ کے پاس، اسلامی تعلیمات آپ کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رول ماڈل آپ کے پاس، اس کے باوجود آج اس پہ بات کرنی پڑی ہے، تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی وجہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی تعلیمات کو اتنا پیچھے کر دیا کہ دنیاوی ریس میں اور ماڈرنزم کے اندر یا ویسٹ کے اندر اتنا ہم کھو گئے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن، اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے کیا توقع رکھے ہوئے. بڑی تلخ بات ہے، پولیٹیکل کینوس نہیں ہوگا شاید آپ کے شو کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی تلخ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ چاہے سیاسی ہو یا دوسری اشرافیہ، پاکستان کی اشرافیہ کی جو تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے نا، ایک تھنگس ٹو ڈو آج میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ اگر 10 ہے نا تو 10ویں نمبر پہ بھی یہ نہیں شامل ہی نہیں ہے ان کی فہرست میں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کے حوالے سے کوئی تجربہ گاہ بنانا ہے. بالکل ان کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے. اگر وہ 10ویں نمبر پہ بھی ہو نا، اگر وہ 10ویں نمبر پہ بھی ہو تو بات کی جائے، یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان میں اگر اسلام اور مسلمانوں کے لیے مستقبل اگر کہیں ہے تو وہ عام آدمی کے پاس ہے. عام آدمی اگر یہ طے کر لے تو کانسٹیٹیوشن اسلامی ہے پاکستان کا، چونکہ پاکستان کے قائم کرنے والے لوگوں کا فکر اسلام سے منطبق تھی. اس لیے پاکستان کے دستور اور قرارداد مقاصد اور بنیادوں میں اسلام موجود ہے. ہاں، لیکن آج کی اشرافیہ اور گورنمنٹ کے پاس یا سیاسی اشرافیہ کے پاس دین ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے عوام، اب 2-3 فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا. اس وقت کی اشرافیہ، اس وقت کے پار کوریڈورز، پاکستان کی بنیادی کانسٹیٹیوشنل بنیاد اور ایگزسٹنس کی بنیاد اور عوام، ان 2 بنیادوں میں اسلام ہے. اسلام بنتے وقت ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا، اور اسلام پاکستان کی جو عوام ہے وہ اسلام کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتی ہے، لیکن اشرافیہ کے پاس ایسا کوئی ترجیح نہیں ہے. اس لیے اگر عوام شعور اور آگہی کے نتیجے میں، جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کی، اگر عوام قرآن کے ساتھ مطالعہ اور تعلق جوڑ لیتی ہے اور اس کو عوام قرآن کو اپنے روزمرہ زندگی میں ایک روزمرہ کی چیز کی طرح شامل کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے اس طرح کا معاشرہ بلڈ اپ کر لیتے ہیں، تو یقیناً پاکستان کی بنیادیں، آئین اور قرارداد مقاصد ان کی اس سوچ کو کمپلیمنٹ کرے گا اور سپورٹ کرے گا. اس کے نتیجے میں پھر اشرافیہ کی ترجیح میں ہو یا نہ ہو، لا محالہ پاکستان میں اسلام اور قرآن کے نظام کے لیے مواقع سامنے آئیں. بالکل. اوورآل اگر ہم بات کریں، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے، تو یہ ایک بات تو طے ہو گئی، یہ تو 100% 110% شیور ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ کامیاب ہونے کا کہیں بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ہر حال سے، ہر طرح سے آپ کو زندگی کے وہ کامیاب ہونے کے، خوش ہونے کے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے تمام اصول اس نے واضح کر دیے ہیں. اب یہ آج کے جدید سماج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ساتھ دے گا، دے رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آخرت تک ہی ساتھ دے گا. لیکن اپنے نوجوانوں کو، اپنے جدید بچوں کو، اس جدید معاشرے کو، اس ماڈرنزم جس کی ہم بات کریں، ماڈرن معاشرے کو کیسے ہم مزید ان کو بتائیں، کون سے ایسے پوائنٹس، ایسے اصول واضح ان کے سامنے کلیئر کریں کہ اسلام اور آج کا معاشرہ دونوں ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. ورنہ جو ہم بات کریں اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، عدم برداشت اور یہ جو مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، ایک پیار محبت کے ایک ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہوگا. کمال بات کہی آپ نے. جدید دور کے نسل کو زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ معاشرہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا. مسلمان معاشرہ ہے لیکن مغربیت کا اس قدر شکار ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کی نفی ہی ہماری بقا ہے، جبکہ یہ غلطی ہو گئی. اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں ایتھیسٹ،
وہ خدا کا انکار کرتے کرتے بھی ایک مذہب کھڑے کر گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اسلام یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جب رب ہی نہیں تو مذہب کیسے. اسلام انسان خود مختار ہے. وہ یہ کہتے کہتے بھی اب ایتھیزم بھی ایک مذہب بن گیا. یعنی دراصل ڈیوائن کنٹرول, یہ بڑی زبردست بات جو آپ نے کہی نوجوان نسل کو. یہ تقریباً 1 منٹ ہمارے پاس, بات مکمل کر لیجیے. ڈیوائن کنٹرول دراصل انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام انسان جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, دنیا کے جس بھی کونے پہ رہتا ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر آسمانی نگرانی ہو. اور مسلمان ہوتے ہوئے ہماری نصیب تو کتنے اچھے ہوئے کہ ہم چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. بلال کے بارے میں کہا تھا اقبال نے کہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو اسلام بلٹن ملا, پیدائشی ملا. بہت شکریہ بلال صاحب, اتنی اہم اور خوبصورت ڈسکشن ہوئی. ناظرین یقیناً وی آر بلیسڈ, ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اسلام, قرآن جیسی کتاب, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رول ماڈل ہمیں ملے, تو یقیناً کی زندگی کا مطالعہ کریں, قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. اور آج ہم جس جدید معاشرے کی اور جن پرابلمس کی بات کریں, ان کا حل ممکن ہو جائے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.